तेरे हाथ से मेरे हाथ तक बाय सुमेरा सरफराज मेगा लास्ट एपिसोड। उसे यहाँ बैठे हुए आधा घंटा हो गया था, मगर चैनल का कोई फ़र्द दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। वेटर ने उसका नाम पूछा, फिर बिना ऑर्डर लिए चंद मशरूबात और स्टार्टर्स उसकी टेबल पर रख दिए। आज मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमज़ोर थे। किसी सियासी जमात का जलसा करीब ही मुनक्किद हो रहा था। बावजूद कोशिश के उसका राब्ता किसी से कायम नहीं हो रहा था। जभी उसे इर्तिका दाखिली रास्ते से आती दिखाई थी, वो भी हैरानी से यहाँ वहाँ देख रही थी। जब इनकलाब ने हाथ हिला के उसे उस तरफ बुला लिया, वो करीब क्या आई, इनकलाब की सारी तवज्जो उसके निखरे निखरे रूप में जज्ब होने लगी। वो सलाम दुआ भूले उसे घूरने लगा तो इर्तिका के जहन में सिला की बातें गर्दिश करने लगी। क्यों कोई आया क्यों नहीं अब तक? मुझे तो यही टाइम दिया था। वो घबरा कर खुद ही बोलने लगी। इनकलाब चौंका। हाँ, अजीब लोग हैं, कॉल भी नहीं मिल रही किसी को, तुम बैठो। वेटर दोबारा आया, मगर उन्होंने मना कर दिया। आधे घंटे बाद होटल का मैनेजर उनके पास आया और इनकलाब से मुखातिब हुआ। सर, आपके और मैडम के लिए 3rd फ्लोर पर सूट तैयार है, आप जा सकते हैं। उसकी बात बहुत वाज़ेह थी, मगर इनकलाब का दिमाग टुकड़ों में बंटने लगा। इर्तिका यूं उछली जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या मतलब है इस बात का? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? वो कुर्सी धकेल कर धाड़ा। आप मिस्टर इनकलाब आलमगीर हैं ना? हमें आपके मुतालिक यही हदायत मिली थी। बुकिंग भी एडवांस हुई थी। मैनेजर बहुत पुरएतमाद और मंझा हुआ था। किसने दी हदायत? इनकलाब के आसाब जवाब दे रहे थे। इर्तिका मुंह पर हाथ रखे डुबडुबाई आंखों से उसे देखती रही। फिर एक जिल्लत, फिर एक साजिश और फिर वही शख्स। सॉरी सर, ये तो आपको पता होगा, हमें आपका नाम लेके ऑर्डर दिए गए थे। आप ऊपर आइए, आई एम श्योर आपको सब पसंद आएगा। मुकम्मल सिक्योरिटी है, डोंट वरी। वो कोई बहुत ही ढीठ और पेशावर शख्स था। इर्तिका बाकायदा रोने लगी। इनकलाब ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। वो उसे धकेलता हुआ इर्तिका का हाथ थामे बाहर निकल गया। डाइनिंग हॉल में इस वक्त आलमगीर खान अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे और इस मंजर के एक एक लम्हे के चश्मदीद गवाह थे। मगर आगे बढ़कर मदाखलत करने के बजाय वो बहुत खामोशी से अपने बेटे और उसके साथ आई लड़की के तासुरात जांचने में मसरूफ़ रहे थे। और अब वो जा चुका था और उन्हें नई फ़िक्रें सौंप गया था। वो अपने उबलते दिमाग के साथ उसे तकरीबन घसीटता हुआ पार्किंग तक लाया था। उसकी सख्त गिरफ्त में दबा इर्तिका का हाथ सुकड़ के रह गया था, मगर वो इस वक्त जिस जहनी अजियत का शिकार थी उसे एहसास तक ना था कि वो पिछले 15 मिनट से उसका हाथ थामे चले जा रहा था। गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क की थी, बल्कि गाड़ी तो वेले ने पार्क की थी। वो जैसे अचानक चौंका था। गार्ड को पार्किंग स्लिप पकड़ा कर वो इर्तिका की तरफ घूमा था। हाथ अब तक उसके हाथ में था। सुर्ख चेहरे और सूजी आंखों के साथ वो अपने साबका रूप से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। इनकलाब ने सुलग कर निगाह फेरी। चंद मिनट वो यूं ही खामोश खड़ा अपने गुस्से पे काबू पाता रहा। बैठो। गाड़ी आते ही उसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसे हुक्म दिया। इर्तिका चुपचाप बैठ गई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। इर्तिका ने खौफ सा महसूस करते हुए सीट बेल्ट कस ली। तुम्हें क्या कह के यहाँ भेजा गया था? बहुत अजीब सवाल था, अंदाज तफ्तीशी था। इर्तिका को कुछ गलत महसूस हुआ। मुझे मैडम ने रात को मैसेज किया कि कास्टिंग टीम के साथ मीटिंग है और आप चाहते हैं कि मैं भी वहाँ मौजूद रहूँ। उसने मनोअन बयान कर दिया। इनकलाब ने चेहरा घुमा के उसे देखा। क्या पहले भी तुम ऐसी किसी मीटिंग में आई हो या कोई और लड़की? उसकी तफ्तीश और बढ़ने लगी। आप साफ साफ कहें, क्या मतलब है इन बातों का? आपने मुझे क्यों इनवाइट किया था? कास्टिंग से मेरा क्या लेना देना? इर्तिका को गुस्सा आने लगा, मगर सामने इनकलाब आलमगीर था। जस्ट शट अप इर्तिका, एक बार फिर वही गलती मत करना जो तुम पहले भी दोहराती रही हो। इर्तिका ने उसके फुनकारते लहजे से खौफ सा महसूस किया। एंड सॉरी, मेरा वो मतलब, सॉरी माय फुट। मैं ही क्यों? हर बार तुम्हारे साथ जिल्लत उठाने को मैं ही क्यों रह जाता हूँ? मैंने कब तुम में दिलचस्पी जाहिर की? क्यों लोगों को लगता है कि मैं और तुम? शिट, वो जब्त हो रहा था। ये उसके सब्र की हद थी, मगर इर्तिका को ये नाजुक मामला अलग ही तरह तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों में उभरने वाली नमी बेसाख्ता थी। इनकलाब ने नागवारियत से उसे देखा। रो क्यों रही हो? थप्पड़ मारो जैसे हमेशा मार देती हो। आज तो मैं तुम्हारी इज्जत से खेलने। शट अप, गाड़ी रोकें फौरन। वो हिचकी लेके चीखी। इनकलाब की बात उसके मुंह में ही रह गई और बेसाख्ता पाँव ब्रेक पे पड़ गया। घर ज़्यादा दूर नहीं रहता था। वो तेज़ी से गाड़ी से उतरी और पीछे से हॉर्न देती गाड़ियों की परवाह किए बगैर
روڈ کراس کر کے پیدل چلنے لگی۔ انقلاب سٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کے رہ گیا۔ بار بار ہاتھوں سے چہرہ رگڑتی ہوئی وہ کمزور لڑکی بلاخیر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ انقلاب کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایان اپنی گاڑی میں سوار گھر کی طرف ہی جا رہا تھا اور اس نے ارتقا کو روتے ہوئے گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ بیل پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے گھر تک پہنچ گیا تھا ارتقا چونک گئی۔ انقلاب تھے، ایک میٹنگ تھی ان کے ساتھ۔ اس کا لہجہ نہ جانے کیوں چور سا ہو گیا تھا۔ ایان نے اس کے سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ جب ہی دروازہ کھل گیا تو وہ دونوں اندر آ گئے۔ سلا، ارتقا کی رائے لے لو عاصم بھائی کے معاملے پر۔ کھانے کے بعد اس نے سلا سے کہا تھا۔ برتن سمیٹتے سلا کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ کیا ہوا ایان؟ اچانک کیوں؟ کیا اچانک؟ اس دن بات ہوئی تو تھی تمہارے سامنے۔ کہا تھا نا بابا نے کہ ارتقا کی مرضی پوچھ لیں۔ وہ بلا وجہ جھنجھلا گیا۔ سلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ لوں گی، مگر آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس نے ایان کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ کیا ارتقا انقلاب کو پہلے سے جانتی تھی؟ اس کے اچانک سوال پر سلا کے ہاتھ کانپے۔ ہاں، وہ میرا کلاس فیلو تھا تو ہم سبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر آج آپ کو اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ آج ارتقا انقلاب کے ساتھ گھر واپس آئی تھی۔ مجھے کچھ عجیب لگا۔ جانتا ہوں مجھے کچھ غلط نہیں سوچنا چاہیے، مگر ارتقا کا انداز بس دل چٹک رہا ہے۔ وہ روانی سے سب کہہ گیا۔ سلا نے آنکھیں سکیڑی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں پوچھتی ہوں اس سے کہ کیا ہوا، مگر قلبی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی ارتقا، آپ یقین رکھیں۔ وہ اسے تسلی دیتی ہوئی سیدھی ارتقا کے پاس آ گئی۔ آج کچھ ہوا ہے ارتقا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ارتقا نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ سلا منہ پہ ہاتھ رکھے ان اخلاق باختہ لوگوں کے ذہنوں پر افسوس کرتی رہی۔ ایان بھائی کیا مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ تم ان کو بتاؤ کہ میرے اور ارتقا کے بیچ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سلا کی بات سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ اب تو میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے بیچ کچھ ہو تاکہ عاصم بھائی کا طوق تمہارے گلے سے اترے۔ سلا کے منہ سے پھسلا اور ارتقا حق تک رہ گئی۔ مجبوراً سلا کو اسے ساری کہانی بتانی پڑی۔ کیا کہہ رہی ہو سلا؟ ایسا کیوں سوچنے لگی سب؟ بھلا میں اور عاصم بھائی؟ کتنے شرم کی بات ہے۔ وہ سر پکڑ کے رونے لگی۔ جب ان کے بچے کی اماں بنو گی تو یہ خیال تو آئے گا سب کو۔ سلا کو غصہ آ رہا تھا۔ اس میں علی کا کیا قصور؟ اسے تو واقعی ہماری ضرورت تھی نا۔ ہاں، اور اب مانا پھپھو کو لگتا ہے کہ ان کے بیٹے اور اس کے گھر کو بھی تمہاری ہی ضرورت ہے۔ سلا کو بہت غصہ تھا اس بات کا۔ ارتقا کا سر پھٹ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی آج کے واقعے اور انقلاب کے رویے کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، اور اب یہ بری خبر جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ پرابلم صرف یہ ہے ارتقا کہ تمہارا کہیں رشتہ نہیں ہوا، اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، ورنہ تم میں اور عاصم بھائی میں عمر کا کتنا فرق ہے، اور پھر جنیرہ آپی سے ان کا رشتہ۔ ارتقا کا دماغ سن ہو رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے دم توڑ رہی تھی۔ تم کیا بت بن گئی ہو؟ کچھ کہو، تمہارے بھائی کو جواب چاہیے۔ سلا جھنجھلا گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس جو امی بابا چاہیں۔ اس نے تھک ہار کر تکیے پہ سر ڈال دیا۔ سلا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ انکار کرو فوراً۔ کس برتے پہ انکار کروں؟ ان گزرے سالوں میں کون آیا ہے میرا ہاتھ تھامنے؟ میں نے اپنے لیے لوگوں کے احساسات کا اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے سلا۔ میں ان کے لیے صرف ایک بیچاری لڑکی ہوں، اور بیچاروں سے ہمدردی کی جاتی ہے، زندگی کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ جانتی ہوں سب پریشان ہیں میری وجہ سے، جبھی اس رشتے پہ غور کیا جا رہا ہے، میری رائے مانگی جا رہی ہے۔ کہہ دو ان سے کہ ارتقا کو کوئی اعتراض نہیں۔ آخری جملے تک وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ دل میں ایک دل میں ایک حشر برپا تھا۔ آج پھر وہ اسے مسترد کر گیا تھا۔ سالوں بعد بھی اپنی ہر خوبی کے باوجود وہ اسے قبول نہیں تھی۔ وہ آج بھی اس کے ساتھ سے ناگواریت محسوس کرتا تھا۔ وہ جو ارتقا زبیری کا عشق تھا، جس کی خاطر وہ اپنے ایپ کو ڈھال بنائے ساری دنیا سے اپنی حفاظت کرتی آئی تھی، وہ آج بھی اسے اسی مقام پہ رکھتا تھا جہاں چھوڑ گیا تھا، اور وہ معاف کر دینے کی ادا وہ بھی ترس ہوگا۔ بیچاری بہلی لڑکی، اس کی خود اذیتی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سلا اسے بے بسی سے روتا دیکھتی رہی، مگر کچھ کہہ نہ سکی اور اٹھ کے باہر آ گئی۔ کیا کہا اس نے؟ ایان جاگ رہا تھا۔ سلا نے ایک شکایتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ راضی ہے وہ؟ جائیں بتا دیں امی بابا کو۔ اس کا انداز بہت اکھڑ اور ناراض کے لیے ہوئے تھا۔ راضی ہے؟ ایان کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ یقین نہیں آ رہا تو خود جا کے پوچھ لیں، اور میری ٹکٹ کروا دیں کینیڈا کی، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ رخ موڑے کمبل کے اندر سے ناراض سا آڈر جاری ہوا تھا۔ ایان کی سوچ جو ارتقا کے گرد گھوم رہی تھی فوراً یو ٹرن مار کر سلا تک آئی۔ جھٹکے سے اس کا کمبل کھینچا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا؟ سلا نے جھنجھلا کے اس کی طرف رخ موڑا۔ ایک دفعہ میں سنائی دے گیا نا، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں دوبارہ؟ وہ ناراض ہی تھی۔
ایان بھرپور انداز سے مسکرایا اور اس پر جھک گیا۔ یہ ناراضگی تو بہت مہنگی پڑے گی مجھے بیگم صاحبہ، تھوڑا رحم کر لیں۔ اینڈ بائی دا وے آپ ناراض ہی کیوں ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ صلہ اس کی قربت سے جز بز ہوتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ پہلی بات، میرا کینیڈا جانا پہلے سے طے تھا، صرف دعا کی پیدائش کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور ناراض میں ارتقا کے لیے ہوں۔ اس فضول اور بیتو کے رشتے پر آپ کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی رائے لے رہے ہیں۔ اس کی بات درست تھی۔ ایان سیدھا ہو بیٹھا۔ میں کیا کروں صلہ، دل دکھتا ہے میرا اس کے لیے، مگر وہ کب تک ایسے علی کی ذمہ داری اٹھاتی رہے گی؟ عاصم بھائی بھی تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، وہ شادی کر لیں تو علی کا مسئلہ ایک طرف ہو، مگر دوسری طرف ارتقا کا بھی کہیں رشتہ نہیں ہو رہا۔ صلہ نے اس گھسے پٹے ریکارڈ پر سانس بھر کر تیوریاں چڑھائیں۔ یعنی اصل مسئلہ ارتقا کا رشتہ نہ ہونا ہے، یہی بات ہے نا؟ کوئی اور آپشن ہو تو بابا عاصم بھائی والے معاملے پر انکار کر دیں گے، ایسا ہی ہے نا ایان زبیری صاحب؟ آج وہ بالکل پرانی والی صلہ بنی اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ ایان نے مسکراہٹ دبا کر سر ہلایا۔ بس تو اب عاصم بھائی کا نام مت لیجیے گا، مجھے ہینڈل کرنے دیں اس معاملے کو۔ اس نے ایان کو انگلی دکھائی۔ ایان کا ضبط جواب دے گیا، بڑھ کر اسے شکنجے میں کسا۔ بڑی فرفر زبان چل رہی ہے آج تو، خیریت ہے؟ دور جانے کی بات بھی کر رہی ہو اور ادائیں مجھے ڈھیر کرنے والی ہیں۔ صلہ نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روکی۔ جانا تو ضرور ہے مجھے، ہو جائیں چاہے ڈھیر، جا کے دکھاؤ تم ظالم لڑکی۔ وہ سارے راستے مسدود کرتا ہوا اسے بے بس کر گیا۔ صلہ کی کھلکھلاہٹیں اندرونی خوشی کی گماز تھیں۔ گھر پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ آج 7 بھائی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے۔ انتخاب انہیں ریسیو کرنے گیا تھا۔ ممی اور بوا بھی ان کے فلیٹ کے انتظامات دیکھنے گئی ہوئی تھیں۔ وہ پورچ میں داخل ہوا تو صرف ڈیڈ کی گاڑی کھڑی تھی۔ آج پھر سالوں بعد اس کی بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ آج پھر ذہن شدید دباؤ کا شکار تھا۔ آج پھر اسے تکلیف پہنچی تھی، اور آج پھر وجہ وہی ایک لڑکی تھی۔ ہر بار جب دل اس کے لیے راستے ہموار کرتا تھا، تب قسمت اس کا امتحان لینے پر تل جاتی تھی۔ وہ دل پھینک نہیں تھا، وہ نظر باز نہیں تھا، وہ بہت مشکل سے کسی پہ اعتبار کرتا تھا، وہ بہت مشکل سے محبت کو تسلیم کر پایا تھا۔ یہ اس کا سالوں کا صبر تھا، ضبط تھا، جو اس نے ارتقا زبیری جیسی عام سی لڑکی کے خیالات کے تابڑ توڑ حملوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے برداشت کیا تھا۔ نتیجہ نکالا تھا کہ وہ اسے سال ہا سال کی کوشش کے باوجود بھی اپنے ذہن اور دل سے نہیں نکال سکا ہے۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ اب پھر اس سے سامنا ہونا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگا تھا، جب ایک بار پھر اس لڑکی کا ساتھ انقلاب عالمگیر جیسے مضبوط کردار والے شخص کے لیے ذلت بن گیا تھا۔ وہ پھر بے قصور دھر لیا گیا تھا۔ وہ اسے عزت کا حوالہ دینا چاہتا تھا، مگر ذلت پہلے ہی اس کے تعاقب میں پہنچ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے وہ عاجز سا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کب آئے قلبی؟ ڈیڈ کچن سے کافی لیے برآمد ہوئے تھے۔ انقلاب چونکا، آپ گھر میں ہیں؟ اس نے ہڑبڑاہٹ میں بے تکا سوال پوچھا تھا۔ خود کو ظاہر کرنے سے وہ ہمیشہ ہچکچاتا تھا۔ ڈیڈ وہیں بیٹھ گئے۔ کافی پیو گے؟ میں نے خود بنائی ہے، وہ خوش دلی سے کہنے لگے۔ انقلاب دھیما پڑا۔ نہیں آپ پئیں۔ اس نے بلا وجہ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا لیا۔ پریشان ہو یا دکھی؟ ڈیڈ ایسے ہی اچانک اس کے خول کو چٹکھا دیا کرتے تھے۔ انقلاب نے پہلو بدلا۔ دونوں نہیں، بس تھک گیا ہوں۔ بظاہر وہ ہمیشہ پرسکون ہی رہتا تھا، انہی دونوں وجوہات سے تھک گئے ہو۔ آج تو بتا دو یار۔ ڈیڈ مسکرائے۔ انقلاب کو واقعی اعصابی تھکن گھیرنے لگی۔ صوفے کی پشت پر سر خود بخود ٹک گیا۔ آج وہ لڑکی کون تھی تمہارے ساتھ؟ اس کی مسلسل خاموشی پر انہیں خود پوچھنا پڑا۔ انقلاب ایک دم سیدھا ہوا۔ ریلیکس، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ لڑکی کیوں تھی تمہارے ساتھ، بس پوچھا کہ کون تھی، اور تم نے وہاں جھگڑا کیوں کیا مینیجر سے؟ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ بڑبڑاتا رہا تھا۔ انقلاب نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ارتقا، ایک لفظ میں جیسے اس نے ہر احساس بھر دیا تھا۔ ڈیڈ دیر تک اس کے پکارے جانے کی شدت کو محسوس کرتے رہے۔ وہی لڑکی جس کی خاطر تم جلا وطن ہوئے تھے؟ انہوں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، جواب خلاف توقع آیا۔ کیا اب وہ وقت ہے قلبی جب تم مجھے سب بتا سکو؟ ڈیڈ کا بس نہ چلتا تھا اس کی ہر تکلیف منٹوں میں دور کر دیں۔ شاید سب باپ یوں ہی اپنی اولاد کی تکلیف پر بے چین ہو جاتے ہوں۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ وہ ہر بار میرے لیے نئی ذلت بن کے آتی ہے، میں ہر بار اسے شدت سے مسترد کرتا ہوں، اور ہر بار میرے اندر کا شور اور بے چینی میرے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ ساری باتیں انہیں بتا کر خاموش ہوا تھا۔ ڈیڈ حیران ضرور ہوئے مگر ظاہر نہ کیا۔ ان سب باتوں میں وہ کہیں قصوروار نہیں نکلتی، پھر یہ بے چینی کیوں؟ میں نے اس طور سے تو نہیں چاہا تھا اسے۔ وہ دل کی بات کہہ گیا۔ ڈیڈ مسکرائے۔ اب کیا چاہتے ہو؟
اب پھر ہر راستہ بند ہے ڈیڈ، آج پھر میں نے اسے ذلیل کر دیا، یہ میرے بس کا روک نہیں۔ وہ بے بس سا کن پٹیاں دبانے لگا۔ بیٹا جی روک تو لگا چکے آپ، اب اچھے وقت کا انتظار کرو اور پہلے ذرا یہ چینل والوں کا معاملہ نپٹاؤ۔ ڈیڈ نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ جب ہی انتخاب کی کار کا ہارن سنائی دیا تو وہ اور ڈیڈ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ عاصم بھائی ان کی بات سن کر ایسے صدمے کی کیفیت کا شکار ہوئے تھے کہ مانا پھپھو 15 منٹ تک ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی۔ امی، میں نے اسے گودوں میں کھلایا ہے، جو وہ روتی ہوئی زنیرہ کے پاس آتی تھی تو میں اسے گود میں لے کے بہلایا کرتا تھا، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ عاصم بھائی کی آواز بہت گہری اور صدمے سے چور تھی۔ ارے بھائی کیا گود میں کھلایا ہے؟ 15 سال کا فرق کوئی فرق ہوتا ہے؟ اور عقل مندی سے سوچو عاصم، کون سنبھالے گا تمہاری اولاد کو؟ کل کو دوسری لے آؤ گے تو دوسرے بچے ہو جائیں گے۔ علی کا کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ ارتقا کا دم ہے جو وہ بھلا چنگا پل رہا ہے۔ مانا پھپھو ذرا متاثر نہ ہوئی تھی۔ عاصم بھائی نے سر پیٹ لیا۔ امی، پالنے والی اللہ کی ذات ہے، جس نے زندگی دی ہے پال بھی وہی لے گا، اور مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود پال لوں گا اپنے بیٹے کو۔ کرتا ہوں ماموں کو فون کہ تیاری رکھیں، آتا ہوں اپنے بیٹے کو لینے، کم از کم اس بچی کے ساتھ ذلت سے تو بچ جاؤں گا۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ مانا پھپھو کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارے بیٹا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ صرف علی کی دیکھ بھال کا سوال ہے، تمہاری زندگی کا کیا؟ تمہیں ساتھی کی ضرورت نہیں؟ کیسے کٹے گی تنہا عمر؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ان کا جواب قطعیت بھرا تھا۔ عاصم ایسے نہیں چلے گا، حقیقت کی آنکھ سے دیکھو اور اپنے مسائل کا صحیح طور پر تجزیہ کرو۔ تمہیں بیوی کی اور علی کو ماں کی ضرورت ہے۔ مانا پھپھو نے دو ٹوک حکم دے دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عاصم بھائی کا فیصلہ کن آواز ابھری۔ ٹھیک ہے امی، میرا انتظار کریں، میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں۔ ہیں واقعی؟ مانا پھپھو خوش ہوئی، مگر تب تک فون کٹ چکا تھا۔ آپ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ 2 کیس کروں گا میں آپ پہ، ایک حتک عزت کا اور دوسرا ایگریمنٹ کے باوجود میرا وقت برباد کرنے کا۔ جرمانہ ادا کریں گی آپ؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس نے چینل کے پورے آفس میں کوہرام مچایا ہوا تھا۔ ایم ڈی صاحبہ کو کل ہی خبر مل گئی تھی کہ وہ ہوٹل سے نکل گیا تھا اور وہ اسے غلط جج کر گئی تھی، مگر اتنی آسانی سے وہ جھکنے والی نہیں تھی۔ شاید کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو ہی جاتے، مگر آج جس طرح انقلاب نے ان پر چڑھائی کی تھی، اس نے انہیں ضد دلا دی تھی۔ اپنے طور پر انہوں نے ایک معمول کا ہی کام کیا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف ایکٹریسز اپنی مرضی اور خوشی سے ڈائریکٹرز کو خوش کرتی رہی تھیں، اس میں سب کا ہی فائدہ رہا تھا۔ اسی طرح یہ کاروبار چل رہا تھا۔ انقلاب کی ارتقا کو ساتھ بٹھانے کی خواہش کو بھی انہوں نے اسی رنگ میں لیا تھا، مگر اس بار ان کا واسطہ بالکل ہی الگ شخص سے پڑ گیا تھا۔ انقلاب مسلسل انہیں ذلیل کر رہا تھا اور ان کے سٹاف کے سامنے ان کی پوزیشن خراب کر رہا تھا۔ آپ بچے نہیں ہیں جو یہ عزت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ 2.5-3 سال امریکہ میں رہ کے آئے ہیں، ملک کی بزنس کلاس سے تعلق ہے آپ کا، ماڈرن تعلیمی اداروں میں پڑھے ہیں، پھر یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں؟ وہاں تو اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس فیلڈ میں بھی یہ عام بات ہے۔ کس کو بتائیں گے اور کیا کیا بتائیں گے؟ یہاں ایک حمام میں سب ننگے ہیں انقلاب صاحب۔ میڈم کا دفاع کرنے کو ان کے چیلے بھی موجود تھے۔ انقلاب نے کراہیت سی محسوس کی۔ میرا ان فضولیات سے کوئی واسطہ نہیں، آپ نے میرے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، میرا وقت برباد کیا ہے، اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ انگلی دکھا کر دھمکی دے رہا تھا۔ کر لو جو کرنا ہے، اب میں بتاؤں گی تمہیں بچے، نئے ہو اس میدان میں۔ میڈم نے ایک دم پینترا بدلا تھا اور ہوا میں مکھی اڑاتے ہوئے گارڈز کو اشارہ کیا تھا۔ سارا آفس تماشا دیکھ رہا تھا اور انقلاب دھول اڑاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شام میں سب کے ساتھ چائے پیتے ہوئے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیسی قیامت اس کی منتظر تھی۔ قلبی، واٹ از دس؟ انتخاب فون ہاتھ میں پکڑے اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ انقلاب نے کپ میز پہ رکھ کر اس کے تیوروں کو دیکھتے ہوئے فون تھام لیا، اور اسکرین پر نظر آتے منظر اور لکھی ہوئی عبارت نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ نئے ابھرتے ہوئے ہدایت کار انقلاب عالمگیر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایوننگ ڈیٹ پر جاتے ہوئے۔ نیچے اس کی اور ارتقا کی پارکنگ کی تصویر تھی جس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑے چل رہا تھا۔ اگلی پوسٹ میں وہ ہوٹل مینیجر کے گریبان جکڑے کھڑا تھا، اور سائڈ میں ارتقا منہ پہ ہاتھ رکھے صاف نظر آ رہی تھی۔ نشے میں دھت ہدایت کار ہوٹل مینیجر پر پل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر اسی چینل کے نیوز ڈیسک سے نشر ہونے لگی، اور ساتھ ساتھ کسی خیر خواہ نے اسے یونیورسٹی لائف میں جنسی ہراسانی کا مرتکب بھی قرار دیا تھا۔ جنسی ہراسانی کا لفظ بہت قیامت خیز تھا، جو اسے یک لخت عرش سے فرش پر پٹکنے کے لیے کافی تھا۔
گھر میں اس وقت سب ہی موجود تھے، 7 بھائی اور ان کی بیگم، ان کے بچے، ممی، بوا بھی اور ڈیڈ۔ ہاں ڈیڈ۔ ڈیڈ؟ انقلاب حلق کے بل چلایا تھا۔ ڈیڈ اپنے روم سے کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے نکلے تھے اور انقلاب نے گھبرا کر انہیں جکڑ لیا تھا۔ اس کا مضبوط کردار ہی اس کا فخر تھا اور اس کردار پہ اٹھنے والی انگلی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جس سے اسے ذہنی اذیت دی جا سکتی تھی اور دشمن نے وہیں کاری ضرب لگائی تھی۔ کل بھی کام ڈاؤن، میں ہینڈل کر رہا ہوں، تم خود کو مضبوط رکھو۔ ڈیڈ نے اسے شانوں سے تھام کر ساتھ لگایا۔ وہ بالکل خالی ذہن ہو رہا تھا۔ انتخاب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا کیونکہ وہ ہر بات سے لا علم تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے عالمگیر؟ ممی گھبرائی ہوئی تھیں۔ گھر میں 7 بھائی کی موجودگی ان سب کو بوکھلائی دے رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے، اس لیے پلیز آپ سب کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کریں۔ ہمیں اپنے قلبی پر پورا بھروسہ ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ ڈیڈ بہت ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے 7 بھائی کی وائف کے چہرے پر پھیلتی حیرت دیکھ لی تھی۔ ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں قلبی، تم ہمت کرو، شوبز میں آئے ہو تو ان سب باتوں کے لیے تیار رہو اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی کہو کسی طرح کا ری ایکشن نہ دے میڈیا کو۔ 7 بھائی نے اس کے کندھے تھپ تھپا کر ہمت بندھائی، مگر ان کی آخری بات، وہ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے میری۔ وہ بری طرح چیخا تھا۔ سب ایک پل کو دہل گئے۔ پھر وہ کون ہے قلبی جو ہر جگہ تمہارے ساتھ نظر آ رہی ہے؟ بوا بھی نے نرمی سے پوچھا تھا، مگر انقلاب کو اس وقت ہر نظر میں اپنے لیے شک نظر آ رہا تھا۔ وہ کولیگ ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی بھی مناسب تعلق واضح نہیں تھا۔ لہجہ لڑکھڑا گیا تھا اور آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ ڈیڈ تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ قلبی روم میں جاؤ اپنے۔ انتخاب فون لے لو اس کا۔ سائرہ آپ جائیے اس کے ساتھ۔ ڈیڈ نے ممی کو اشارہ کیا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ معاملات اس طرح ساری دنیا کے سامنے آئیں گے۔ اب انہیں سب سے پہلے گھر والوں کو مطمئن کرنا تھا۔ ممی نے انقلاب کو سلیپنگ پلز دے کے سلا دیا تھا۔ وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا۔ اس کی ساری مضبوطی، سمجھداری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ عزت مرد کی بھی اتنی ہی نازک ہوتی ہے جتنی عورت کی۔ ایک با کردار مرد بھی اپنی عزت کے لیے اتنا ہی حساس ہوتا ہے جتنی ایک با کردار عورت۔ انقلاب اس وقت شدید ذہنی اذیت اور اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ نیند اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ ممی اسے سلا کے باہر آئیں تو ڈیڈ سب کو سچ بتا رہے تھے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے گھر کیا قیامت برپا ہوگی۔ بوا بھی کی بات پر ممی اور ڈیڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی قلبی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اب ساتھ کام کرتی ہے۔ اسے بھی لا علمی میں استعمال کیا گیا۔ ڈیڈ نے بہت مختصر حوالہ دیا تھا اس کا۔ بیٹے کے راز کی حفاظت بھی مطلوب تھی۔ سب بہت دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ڈیڈ کیا سوچا آپ نے پھر؟ ہمیں بھی آگے جواب دینا پڑے گا۔ انتخاب کے فون پر کالز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے اس چینل کے مالکان پہ کیس کرو اور اس کے فائنانسرز سے رابطہ کرو۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے عالمگیر خان کے بیٹے پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ ڈیڈ کا انداز فیصلہ کن تھا۔ انتخاب خوب سمجھتا تھا ان کے ہر اشارے کو۔ وہ فوراً سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ فارا کے گھر سے کال آ رہی ہے آپا بھی۔ ممی ہاتھ میں بجتا فون دیکھ کے گھبراہٹ میں بوا بھی کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے دو اور خود کو کنٹرول کرو۔ ہمارا بچہ ہمارا غرور ہے، ہم اس کی ڈھال ہیں۔ ہمیں خود کو اور لوگوں کو بہت حوصلے سے مطمئن کرنا ہوگا۔ بوا بھی نے ان کو ساتھ لگایا اور فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ ممانی آپ ہمت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 بھائی کے اشارے پر بھابھی ممی کی جانب آئی تھیں۔ بہرحال یہ مشکل وقت تھا ان سب کے لیے۔ 1 ہفتے بعد انتخاب کی شادی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارتقا، صلہ؟ ایان چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ امی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگائے بیٹھی تھیں۔ پاس ہی علی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ صلہ کمرے سے دعا کو لیے نکلی۔ بابا نماز پڑھ کے ابھی آئے تھے۔ اس کی بدحواسی پر سب متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا ایان؟ صلہ گھبرا گئی۔ بے ہوش ہو تم؟ فون کہاں ہے تمہارا؟ اور ارتقا کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ وہ اسی پر الٹ گیا۔ صلہ روحانسی ہو کے واپس پلٹی۔ ارتقا واش روم سے اس کی آواز سن کے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ایان بھائی؟ ایان نے ہونٹ بھینچ کر اسے گھورا اور ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل لگا دیا۔ ہدایت کار اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے۔ الفاظ بدل گئے تھے مگر مفہوم وہی تھا۔ ارتقا کھڑے کھڑے مرنے لگی۔ امی، بابا، صلہ اور ایان بھائی یہ کیا ہے کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے بابا، یہ غلط بیانی ہے، یہ ایسے نہیں ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جملے بے ربط ادا ہوئے۔ مطلب تم مان رہی ہو کہ کچھ تو ہوا تھا؟ ایان کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگا۔ تم کل اس کے ساتھ تھی، اس کا گواہ تو میں خود ہوں۔ میں نے کہا تھا تم سے، میرا دل کھٹک رہا ہے، کچھ ہوا تھا، بتاؤ ارتقا، اس سے پہلے کہ میں حواس کھو بیٹھوں۔ وہ کبھی صلہ سے کبھی اس سے مخاطب تھا۔ صلہ تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی دہل گئی تھی۔ ارتقا پہلے ہی اعصابی طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ ٹپا ٹپ آنسو بہنے لگے۔ رونا مت میرے سامنے، جو ہوا ہے وہ بتاؤ۔ انقلاب اور تمہارے بیچ کیا رشتہ ہے؟ سارے ملک کا میڈیا تمہیں اس کی گرل فرینڈ کہہ کے متعارف کروا رہا ہے، بس یہی رہ گیا تھا دیکھنے کو؟
तुम्हारे पीछे लड़ रहा था वो यहाँ? तुमने तो कहा था मीटिंग थी, ये मीटिंग थी उसके साथ। अयान बुरी तरह चीख रहा था। अयान सब्र करो, उसे बोलने दो। बाबा ने उठकर इर्तिका और अयान के बीच दीवार बनाई। बाबा प्लीज़, आपकी ही दी हुई ढील का नतीजा है ये। हमारी नस्लों में कभी ऐसा नहीं हुआ। उफ मेरे अल्लाह, इतनी बदनामी। अयान प्लीज़ इतने मफरूज़े कायम ना करें, इससे पूछ तो लें। प्लीज़ इर्तिका बताओ। सिला ने उसे हसार में लिया। इर्तिका बोलो। अम्मी यकटुक उसे देख रही थी। ये सब किसने किया मुझे नहीं पता, मगर जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं। वो मैनेजर इनकलाब से गलत बातें कर रहा था, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया और किसी ने खबर बना दी। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं बाबा, हम सिर्फ साथ काम करते हैं। काम के सिलसिले में ही मीटिंग थी। सिला, अम्मी मैं आप दोनों को बता के गई थी कल। वो हिचकियों से रो रही थी। समझ नहीं आता था किस किस बात को और किस किस वक्त को रोए। ये कैसा जिल्लत का सिलसिला था जो ख़त्म ही नहीं होता था। हर बार उसका किरदार मशकूक करार दिया जाता और हर बार वही एक शख्स उसके साथ नत्थी कर दिया जाता जिससे वो कभी दो हर्फ भी मोहब्बत के ना सुन पाई थी। और तुम सिला बहुत पारसा समझती थी अपने दोस्त को। देख लो, जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम था उस पर यूनिवर्सिटी लाइफ में। सारी दुनिया थू थू कर रही है उस पर। अयान का रुख अब सिला की तरफ मुड़ गया था। वाकई यही बात इस खबर के साथ टीवी पर नशर की जा रही थी। स्क्रीन पर इर्तिका का हाथ थामे चलता हुआ इनकलाब मैनेजर को आड़े हाथों लेता हुआ। हर तस्वीर में इर्तिका उसके साथ थी। सिला ने सांस भरकर खुद पर काबू पाया। वो जानती थी इस वक्त इर्तिका भी उसी की तरह सालों पीछे गुजरी एक वारदात के मंजर में कैद हो गई थी। उस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ती थी। इनकलाब के साथ 5 साल पढ़ा है मैंने। कोई एक लड़की दावा नहीं कर सकती कि इनकलाब ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर भी देखा हो। जिनसी हरासानी तो दूर की बात है। वो बोली तो लहजा बहुत मजबूत था। अयान का गुस्सा और बढ़ गया। और उस यूनिवर्सिटी में तो तुम भी पढ़ती थी इर्तिका? क्या ये सब उसी वक्त से चल रहा था? और तुम सिला, तुम इन दोनों की आलाकार तो नहीं थी वहाँ? क्या हाथों में हाथ दिए जिस एतमाद से उसके साथ फिर रही है, ये अचानक नहीं हो सकता। दिमाग खराब हो गया है आपका? मुझ पर और अपनी बहन तक पर शक कर रहे हैं। हर चीज़ को शक की निगाह से देख रहे हैं आप। सिला की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। इर्तिका हमें बता दो अगर ऐसा कुछ है तो। और गम सहने का हौसला नहीं है हमें। बाबा ने उसका चेहरा थामा। वो बिल्कुल नींद जान हो रही थी। अल्फाज ख़त्म हो रहे थे। हमारे बीच कुछ नहीं है बाबा, ये साजिश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती मैं। आप चाहें तो जान से मार दें मुझे। लोगों को क्या जवाब देंगे हम? पहले ही तुम्हारा हाथ थामने को कोई तैयार नहीं, और अब ये जिल्लत। इस बद किरदार लड़के के साथ तुम्हारी शोहरत, कौन यकीन करेगा तुम्हारा? अयान सर पकड़ के बैठ गया था। कोई बद किरदार नहीं है। लोगों को कब को यकीन दिला सका है, मगर आपको तो अपनी बहन पे यकीन होना चाहिए। शोबिज़ में ऐसे इल्ज़ामात लगना आम बात है। इसके पीछे हमेशा कोई साजिश होती है, और बदनाम सिर्फ इर्तिका नहीं हुई, इल्ज़ाम तो इनकलाब पे भी लगा है। और वो कोई राह चलता लड़का नहीं है। उसके फादर यकीनन कोई रद्द अमल देंगे। सिला बहुत स्वभाव से उन सबको मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। झगड़े की वजह और जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम दोनों के ताने बाने इर्तिका से ही जुड़ते थे। ये बात अयान को बताकर वो नया तूफान नहीं उठा सकती थी। हाँ, वो तो असर रसूख वाले लोग हैं, बचा लेंगे अपने बेटे को। और हम जैसे क्या करेंगे सिला? कैसे इस इल्ज़ाम की तरदीद करेंगे? माना की मिन्नत करें, कहें हमें कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते पर, जल्द अज जल्द इसे ले जाए यहाँ से। अम्मी की बात पर सिला का मुंह हैरत से खुल गया। इर्तिका सफ़ेद पड़ी, मगर अम्मी ने निगाह उठा के उसे नहीं देखा। अयान भी नज़रअंदाज करता हुआ वहाँ से चला गया। बाबा, इर्तिका ने उनकी तरफ देखा। यही मुनासिब है बेटा। वो उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? इर्तिका ने उनका हाथ थाम कर जाने से रोका। मेरा यकीन इन सबूतों का मुकाबला नहीं कर सकता बेटा। तुम्हारी अम्मी सही हैं। अगर इस वक्त आसिम भी तुम्हें अपना ले तो उसका एहसान होगा हम पे। वो उसके हाथ को नरमी से हटाते हुए चले गए। इसे यहाँ से ले जाओ सिला। अम्मी के हुक्म पर सिला ने उसे थामा तो वो उसे देख के रह गई। दोनों उसके कमरे में आ गई। किसे कॉल कर रही हो सिला? इर्तिका ने उसे बार बार फ़ोन कान से लगाए टहलते हुए देखा तो अपनी सोचों से चौंकी। कल्बी को और किसे? उसने भी तो न्यूज़ देखी होगी, अब वही सही बात बताएगा। सिला ने रीडायल करते हुए झुंझला के फ़ोन को घूरा जो मुसलसल बन जा रहा था। इससे क्या होगा? क्या ये जिल्लत टल जाएगी? मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे जागती आंखों से फेस करना है। इर्तिका ने सर घुटने पर टिका दिया। एक तो तुम्हारी कम हिम्मती। सिला तप गई। तुम पागल हो सिला? मेरी बदनामी नज़र नहीं आ रही तुम्हें? कौन हिम्मत का मुजाहरा कर सकता है ऐसे वक्त में? मेरे सब प्यारे मुझसे बदजन हो गए हैं, मगर खैर तुम क्यों परेशान हो? तुम तो चाहती थी कि कुछ हो। लो हो गया। वो सिला को ही लताड़ने लगी। उसकी बात पर सिला के चलते कदम रुक गए। यस, ये तो वाकई अच्छा हो गया। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ऐसा? वो हाथ पर हाथ मार के हंसी। सिला,
کیا سوچ رہی ہو تم؟ ارتقا کو اس کا انداز ڈرانے لگا۔ تمہیں کیا، تم بیٹھ کے علی کی آفیشیل مما بننے کی تیاری کرو بس۔ صلہ اسے منہ چڑھاتی ہوئی چلی گئی۔ ڈھیٹ! ارتقا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ رات 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، حلق خشک تھا، وہ کنپٹیاں دباتا ہوا بستر سے اٹھا تھا اور سائٹ لیمپ روشن کیا۔ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو چونک گیا۔ شام کا واقعہ پوری آب و تاب کے ساتھ ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ بے چینی سی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا فون ڈھونڈا جو ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ فون یقیناً ممی نے بند کر دیا تھا۔ بہت صبر سے اس کے کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے وہ مسلسل پیشانی مسلتا رہا۔ فون لوڈ ہوتے ہی بے شمار کالز کے نوٹیفیکیشنز ابھرنے لگے۔ شوبز اور اس کے حلقہ احباب سے تعلق رکھنے والے کئی افراد جن میں حشام الدین بھی شامل تھے کی کالز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی نظر صلہ کی بے شمار کالز پہ پڑی۔ آخری کال رات 12 بجے تک کی گئی تھی۔ واٹس ایپ پر بھی کئی پیغامات تھے۔ کل بھی کہاں ہو یار؟ کیا ہے یہ سب؟ ارتقا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ایان نے۔ کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا۔ امی، بابا، ایان سب اس پر تمہارے حوالے سے شک کر رہے ہیں۔ بابا اس کی شادی عاصم بھائی سے کر رہے ہیں۔ پلیز مجھے بتاؤ یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ صلہ کے پیغامات نے اسے نئے سرے سے پریشان کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ارتقا کی باس کو دی گئی اس کی دھمکیوں کے آفٹر ایفیکٹس تھے اور ارتقا کو لازماً اس کی لپیٹ میں آنا تھا کیونکہ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے ایسی صورتحال کس حد تک مشکل ہو سکتی تھی۔ اپنے تپتے ذہن کو قابو کرتے ہوئے اس نے بہت عرصے بعد اپنی کانٹیکٹ لسٹ سے وہ جانا پہچانا نمبر نکالا تھا اور بہت مطمئن ہو کر فون کان سے لگا لیا تھا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ میڈم اس پر اصرار فون کال سے از حد خوف زدہ ہو گئی تھی جو ان کی جوان بیٹی کی اچانک گمشدگی کے بعد انہیں موصول ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے چینل کے بڑے اسپانسرز کے اچانک کانٹریکٹ ختم کر دینے کے معاملے پر ہی حیران پریشان تھیں کہ اچانک انہیں خبر ملی تھی کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی جاتے وقت اغوا ہو گئی تھی۔ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور اب یہ کال۔ سردار انصر جمالی کے دوست پر ہاتھ ڈالا ہے تم نے، تمہیں اس کی سزا تو ملنی چاہیے۔ میڈم تو لفظ سردار سن کر ہی کانپ گئی تھیں۔ سزا کا مطلب انہیں خوب پتہ تھا۔ کون دوست؟ وہ سمجھ گئی تھی مگر پھر بھی پوچھا۔ وہی جس کی عزت اچھالی ہے تم نے؟ بہت شوق ہے تمہیں لوگوں پہ الزام لگانے کا۔ اب اپنی بیٹی کی گمشدگی کی خبر چلاؤ ذرا چینل پہ۔ وہ جتنا بھیانک بن کے بول سکتا تھا بول رہا تھا۔ میڈم کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ رکو میری بات سنو، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ پہلے معافی مانگو میڈیا پر۔ جو کچھ تم نے انقلاب عالمگیر اور ارتقا زبیری کے بارے میں کہا یا کہلوایا، ساری تصویریں ہٹواؤ، پھر سوچیں کہ تمہاری بیٹی کا کیا گرنا ہے۔ اس نے بات مکمل کرتے ہی لائن کاٹ دی تھی۔ میڈم بے جان سی ہو کے بیٹھ گئیں۔ اپنے کئی گناہ نظر کے سامنے گھوم گئے تھے۔ عظیم، کنٹینٹ ریموو کرو۔ ہاں وہی، بس جو کہا ہے وہ کرو۔ اگلے لمحے وہ فون پر کسی کو آرڈر دے رہی تھیں۔ دوسری طرف انقلاب کا فون بجا تھا۔ ہو گیا تیرا کام، اور بول جگر۔ انصر کی چہکتی آواز اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شکریہ ادا کرنا پڑے گا، انقلاب نے اسے چھیڑا۔ جان مانگ بس۔ انصر کلکلایا۔ جان مت دے، بس دعا دے۔ انقلاب کسی احساس کے زیر اثر بڑبڑایا۔ انصر چند لمحے خاموش رہا۔ اب تو مان لیا۔ انقلاب نے سانس بھری۔ اب آگے کچھ کرے گا یا وہ بھی میں کروں؟ انصر اسے چھیڑنے لگا۔ بس دفع ہو جا۔ وہ جل گیا۔ انصر کا جاندار کہکہا کانوں میں گونجا تو اس نے الوداعی کلمات کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ ڈیڈ نے صبح اسے ناشتے کی میز پر جا لیا۔ 7 بھائی اسی رات اپنے فلیٹ پہ چلے گئے تھے اور بوا بھی دانستان کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ ممی پوری توجہ سے اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی تھیں۔ انتخاب بنا اسے الزام دیے جس سہولت سے سارے معاملات سنبھال رہا تھا اس سے انقلاب شرمندہ ہونے لگا۔ اس کی شادی سر پر تھی اور وہ اس نازک وقت میں کس طرح ہر ایک کو مطمئن کر رہا تھا، یہ اس کی انقلاب سے محبت کا ثبوت تھا۔ ڈیڈ نے اپنی ہر سورس بروئے کار لاتے ہوئے چینل کی کمر توڑتی تھی۔ انقلاب والی خبر آہستہ آہستہ چینلز سے غائب ہو رہی تھی مگر کچھ شر انگیز صحافی اس معاملے کو وقتاً فوقتاً اچھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے ذاتی طور پر انقلاب سے رابطے کی کوشش کی تھی مگر اس نے کسی کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، اس نے بریڈ چائے میں بھگویا۔ ارتقا سے بات ہوئی؟ اسے کافی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ وہ بہت محتاط ہو کے سوال کر رہے تھے۔ اچھی طرح اس کی فطرت کا اندازہ تھا۔ انقلاب نے بے چین ہو کے پہلو بدلا۔ نہیں، ڈیڈ نے سر ہلایا۔ پتہ تھا مجھے۔ تمہیں اندازہ ہے وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے پیرنٹس اس کی شادی کر رہے ہیں اس کے بہنوئی سے، وہ کہہ گیا۔
اور تم یہاں بیٹھے ہو اسے بے قصور مرتے ہوئے دیکھنے کے لیے؟ ڈیڈ کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ممی آوازیں سن کے وہیں آ گئیں۔ ڈیڈ انہیں اکیلے میں ارتقا کے بارے میں بتا چکے تھے۔ سائرہ آپ تیاری کریں، ہم آج اس لڑکی کے گھر چلتے ہیں۔ ڈیڈ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کے بول اٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے چینل بند کروا کر یا ان سے معافی منگوا کر تم لوگوں کے ذہن صاف کر دو گے؟ شاید لوگ تمہیں معاف کر کے یہ سب بھول جائیں، مگر یہ کوئی نہیں بھولے گا کہ اس جگہ ایک لڑکی تمہارے ساتھ اسکینڈلائز ہوئی تھی۔ اس کے پاس چوائس کا آپشن ختم ہو جائے گا، لوگ اس پر احسان رکھ کے اسے اپنائیں گے۔ مگر ڈیڈ میرے اور اس کے بیچ واقعی کچھ نہیں۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ کل بھی تم شوبس میں ہو، یہاں تمہیں پارسا کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے دنیا کے سامنے اس رشتے کو لیگل کرو تاکہ تم دونوں پر اٹھتی زبانیں بند ہو جائیں، اس کے والدین بھی اس شرمندگی سے نکل سکیں اور وہ لڑکی بھی کھل کر سانس لے سکے۔ ممی نے بھی ان کی تائید کی۔ اس طرح تو لوگ ان باتوں کو سچ سمجھ لیں گے، پھر کیا فائدہ تردید کرنے کا؟ وہ قائل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہونے دو اس کی شادی اس کے بہنوئی سے، ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ جینا کہ وہ تمہاری وجہ سے قربان ہوئی۔ ڈیڈ کو غصہ آ گیا تھا۔ انقلاب جھجک کر خاموش ہو گیا۔ مجھ پر بھروسہ ہے تو بس مجھ پر چھوڑ دو سب، وہ تمہاری ہے۔ ڈیڈ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں بولے تھے اور انقلاب کی آنکھ میں نمی چمکی تھی۔ آئی لو یو اینڈ آئی کیئر فار یو۔ ڈیڈ نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ محجوب سا ہو کر خاموش بیٹھا رہ گیا۔ ممی مسکرا دی، جانتی تھی وہ رضامند ہو گیا تھا۔ میرا تو دل دہل گیا ارتقا کو ٹی وی پہ دیکھ کر، کس کے ساتھ پھر رہی تھی بھلا؟ مانا پھپھو آئی بیٹھی تھی اور مسلسل یہی موضوع ڈسکس کر رہی تھی۔ وہ سب بیٹھے پہلو بدل رہے تھے۔ ارتقا کا کوئی قصور نہیں مانا، پتہ نہیں کس نے سازش کی۔ بابا کا لہجہ کمزور تھا۔ میں مانتی ہوں بھائی جان، مگر دنیا کو کون سمجھائے؟ وہ تو آنکھوں دیکھی پہ یقین کریں گے، جس میں وہ لڑکا بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھامے چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی۔ کہیں عاصم نے نہ دیکھ لی ہو یہ خبر۔ عجیب انداز تھا یقین کرنے کا بھی۔ سلا کچن میں کھڑی اپنا خون جلا رہی تھی۔ سلا چائے بن گئی بیٹا؟ امی نے اچانک آ کر اسے متوجہ کیا تھا۔ امی آپ کیوں ان کی فضول باتیں سن رہی ہیں؟ بولے نا یہ سب غلط ہے، ارتقا پہ بھروسہ ہے ہمیں۔ اس نے چڑ کر امی کا بازو جکڑا۔ امی نے سانس بھری۔ کس کس کو یقین دلاؤں گی میں؟ 2 دن سے ہم یہی تو کر رہے ہیں، کبھی محلے والے کبھی رشتہ دار، ہمدردی کسی کو نہیں۔ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا، بلکہ ہر ایک چٹکھارا لینا چاہتا ہے، کوئی مزیدار کہانی سننا چاہتا ہے۔ اور مانا کو ناراض کر کے میں ارتقا کے لیے کھلا ہوا وہ واحد راستہ بند نہیں کرنا چاہتی۔ سلا ان کی باتیں سن کے خاموش کھڑی رہ گئی۔ اندر چاہے کتنی ہی بغاوت ہو، مگر ایک ماں کے جذبات کو وہ جج نہیں کر سکتی تھی۔ تم جلد عاصم کو بلا لو، ہم اس رشتے کے لیے تیار ہیں، جتنی جلدی ہو سکے، بابا نے آخر خود سے کہہ دیا تھا۔ مانا پھپھو مسکرائیں جیسے ایک بوجھ سر کا ہو۔ جی جی بھائی، عاصم آ رہا ہے اسی ہفتے۔ امی اور بابا نظروں کا تبادلہ کر کے رہ گئے۔ سلا کو ہر امید دم توڑتی محسوس ہوئی تو دعا کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ ارتقا اوندھے منہ پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ شاید اس نے سب سن لیا تھا، سلا چاہ کر بھی اسے مخاطب نہ کر سکی۔ ایان آفس سے آیا تو گھر کے باہر رکی شاندار سی گاڑی سے 2 معزز افراد اتر رہے تھے۔ ایک خاتون تھی اور ایک مرد۔ شکل اور حلیہ دونوں ان کی امارت کے اظہار کو کافی تھے۔ تعجب یہ تھا کہ ان کا رخ اس کے ہی گھر کی طرف تھا۔ ایان سے پہلے وہ بیل پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ جی فرمائیے، ایان نے مؤدب ہو کر انہیں مخاطب کیا۔ عالمگیر خان نے متوجہ ہو کر اسے دیکھا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں عالمگیر خان ہوں اور یہ میری اہلیہ، ہمیں زبیری صاحب سے ملنا ہے۔ ایان چونکا جب تک سلا نے گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم انکل آنٹی۔ سلا بے اختیار ان کی طرف لپکی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، گلیڈ ٹو سی یو۔ عالمگیر خان نے خوشی محسوس کرتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ ممی نے اسے گلے لگایا۔ ایان حیرت سے دیکھتا رہا۔ یہ میرے ہسبینڈ ہیں، ایان زبیری، انقلاب کے پیرنٹس۔ سلا نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اشارہ کیا۔ ایان حیران ہوا مگر عزت سے انہیں گھر کے اندر لے آیا۔ امی بابا بھی ان کا تعارف سن کر اسی کی طرح حیران تھے، جبکہ سلا چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی اشارہ مل گیا ہو۔ دراصل جو کچھ ہوا اس کی وضاحت ضروری ہے، اور ادب و اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے وقت میں آپ اور ہم ساتھ رہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، دنیا چاہے جو بھی کہے۔ عالمگیر خان کی شخصیت اور ان کی باتیں۔ بابا بلا وجہ مروب ہو رہے تھے۔ امی اور ایان ان کی بات پر پہلو بدل کے رہ گئے۔ دنیا کا منہ تو دیکھنا پڑتا ہے صاحب، خاص کر لڑکی کے والدین کو۔ بابا نے عاجزی سے جواب دیا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، ہماری آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رک کر ان کے تاثرات جانچنے لگے۔ ہماری خواہش ہے کہ ارتقا ہماری بہو بنے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تب بھی ہم کچھ دن میں آپ کے پاس آنے والے تھے۔
ممی نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا تو بابا اور امی ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ ایان نے گھور کر سلا کو دیکھا جس کے چہرے پر شفق پھوٹی پڑ رہی تھی۔ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں آنٹی؟ اس نے بے اختیار ممی کا کندھا پکڑا۔ بالکل، قلبی بھی یہی چاہتا ہے، اسی لیے ہم آج آپ کے پاس سوال لے کے آئے ہیں۔ امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ایسی صورتحال میں لڑکی کے والدین کس ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں ہمیں اندازہ ہے، اور ہم خود اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ عالمگیر خان نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ بابا نے ایان کی طرف دیکھا، ان کے اندر امید جاگنے لگی تھی۔ ایسا ہے انکل کہ ارتقا کا ایک اور رشتہ بھی زیر غور ہے۔ ایان نے گلا کھنکھارا۔ سلا کا بس نہ چلا کچھ دے کے اسے مارتے۔ انکل آپ ہمیں تھوڑا وقت دے دیں؟ انکل آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں گے؟ وہ جھٹ بولی۔ بابا نے تشکر سے اور امی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایان کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے مگر وہ ڈھیٹ بنی انہیں چائے سرو کرتی رہی۔ امی بابا ان سے مل کے خوش ہوئے تھے اور بہت حد تک متاثر بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا سلا؟ تم اتنا کب سے با اختیار ہو گئیں کہ کسی سے پوچھے بغیر انہیں گھر بلا لیا؟ ان کے جانے کے بعد ایان غصے میں بھرا اس پر برس رہا تھا۔ پہلی بات میں نے انہیں نہیں بلایا، دوسری بات آنکھیں اور عقل کھولو، اللہ خود ارتقا کے لیے خوشی اور آسانی کے در کھول رہا ہے، ورنہ آپ نے تو اس کے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بھی سب لحاظ بھلائے ڈٹی کھڑی تھی۔ ایان سے جواب نہ بنا تو بابا کی طرف لپکا۔ آپ دونوں کیا سوچ رہے ہیں؟ کل ہی مانا پھپھو کو زبان دی ہے آپ نے۔ اس میں حرج کیا ہے ایان؟ اگر وہ اسی لڑکے سے بیاہ دی جائے تو لوگ سوال کرنا بند کر دیں گے، ورنہ ساری عمر وہ وضاحتیں ہی دیتی رہے گی۔ بابا کا دماغ بدل رہا تھا۔ وہ تو یوں بھی صرف اسی لیے خاموش تھے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور آپ امی؟ ایان ان کی طرف گھوما۔ سلا خوشی چھپانے کا ہونٹ پر ہتھیلی جمائے کھڑی رہی۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو مانا کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اس واقعے کے بعد سے۔ پھر کون سے والدین ہوں گے بیٹا جو اپنی کنواری بچی کو ایک اچھے رشتے کے باوجود شادی شدہ مرد سے بیاہنا چاہیں گے؟ اور علی، اس کا کیا ہوگا؟ ایان نے انہیں یاد دلانا چاہا کہ اصل مسئلہ علی کی پرورش تھا۔ علی ارتقا کی ذمہ داری نہیں ہے ایان، اس کا باپ الحمدللہ زندہ ہے، وہ خود اسے لے جائیں گے۔ مانا پھپھو بھی تو اس کی دادی ہیں، اکیلی رہتی ہیں، مگر کبھی انہوں نے آفر نہیں کی کہ وہ علی کو ساتھ لے جائیں۔ ارتقا کی نیکی کو اس کے گلے کا توق بنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سلا ہی کیا جو چپ رہ جائے؟ امی بابا قائل ہوتی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ایان نے عاجز سا ہو کر اپنی محبوبہ کو دیکھا جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ پہلے دن سے وہ ارتقا کی ڈھال بنی کھڑی تھی۔ اور مانا پھپھو کو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ ایان نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ صاف بتا دیں کہ جنہیں ہماری طرح ہماری بیٹی پہ بھروسہ ہے، ہم انہی لوگوں کو اپنی بیٹی دیں گے۔ سلا نے سیدھا ٹھوک کے جواب دیا۔ تمہاری ساری تراری تو میں ابھی نکالتا ہوں، بہت زبان چل رہی ہے۔ ایان کانوں کو ہاتھ لگاتا اس کے پیچھے لپکا جو ہنستی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ امی بابا بے ساختہ ہنسے تھے۔ طبیعت اچانک ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ سب جو سوچ رہے تھے کہ مانا پھپھو سے کس طرح بات کریں گے، اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ عاصم بھائی دبئی سے آئے تو ساتھ شفا بھی تھی جو اب ان کی بیوی تھی۔ مانا پھپھو شوق میں رہ گئی۔ مجھے بیوی اور میرے بیٹے کو ماں چاہیے تھی، یہی کہا تھا نا امی آپ نے؟ لیجئے، میں نے اسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے جو یہ دونوں فرض نبھا سکتی ہے۔ انہوں نے بردباری سے کہتے ہوئے شفا کی طرف اشارہ کیا جو کافی نروس تھی۔ عاصم نے اتنی اچانک اسے نکاح کے لیے پرپوز کیا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ علی تو یوں بھی اس کی گود میں کھیلا تھا، اسے اس معصوم بچے سے کوئی بیر نہیں تھا، اور عاصم کو اس پورے عرصے میں وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی۔ زنیرہ بھی اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ بہت سا اچھا برا وقت ان لوگوں نے ساتھ دیکھا تھا، اور اسی لیے عاصم کے لیے بھی اس سے بہتر چوائس اور کوئی نہیں تھی، ورنہ ارتقا کے لیے تو وہ خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے۔ میں نے امی کو کوئی رضامندی دی ہی نہیں تو انہوں نے آپ لوگوں سے بات کیوں کی آخر؟ ارتقا میرے بچوں کی طرح ہے ماموں، میں اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عاصم بھائی ان کے لاؤنج میں بیٹھے کہہ رہے تھے، اور امی بابا کبھی حیران ہوتے کبھی خوش۔ ایک بوجھ سرک گیا تھا سر سے۔ عاصم بھائی علی کو ساتھ لے جانے آئے تھے جو انہیں دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ ارتقا حیران پریشان قسمت کے ہیر پھیر پر انگشتیں بدندا تھی۔ اسی روز انقلاب کی فیملی کو رضامندی دے دی گئی تھی اور انتخاب کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی طے کر دی گئی۔ اس بیچ چینل کی ایم ڈی نے خود ایک فوٹیج میں انقلاب اور ارتقا سے معافی مانگی اور ہر بات کی تردید کی۔ یہ معاملہ ایک طرف ہوا تو انصر کے لوگوں نے ان کی بیٹی بحفاظت ان کے حوالے کر دی۔ ہم خوب جانتے ہیں عزتوں کی حفاظت کرنا، امید ہے آپ کو بھی عقل آ گئی ہوگی۔ سردار انصر جمالی کا آخری فون ان کو شرمندہ کر گیا تھا جب ان کی بیٹی نے بتایا کہ اسے کسی نے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ بہت آرام سے وہاں رہی تھی۔ انتخاب کی بارات کے اگلے روز اس کی شادی تھی۔
کم گو، سنجیدہ مزاج، مغرور سا دلہا بنا انقلاب عالمگیر ہر ایک کو اتنے فاصلے پہ محسوس ہوا کہ کوئی بھی اس کے متعلق اس کے سامنے سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ڈیڈ نے سب جاننے والوں سے یہی کہا کہ ارتقا سے واقعی اس کی پرانی کمٹمنٹ تھی، اور رہا ٹی وی نیوز کا سوال تو اس کے متعلق چینل کی ایم ڈی خود معذرت کر چکی تھی۔ ارتقا کے امی بابا نے بھی اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ پارسائی کا یقین دلانا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مشہور ہدایت کار اپنی لانگ ٹرم گرل فرینڈ سے رشتہ ازدواج میں منسلک، یونیورسٹی فیلوز سے شادی تک کا سفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ ہونے والی اس خبر کا لنک اسے بذریعہ واٹس ایپ موصول ہو گیا تھا۔ انقلاب نے اس دجالی فتنے سے پناہ مانگی اور دروازے کا نوب گھما دیا۔ روایتی انداز سے پورے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھنے کے بجائے وہ ایک جانب پاؤں لٹکائے اپنے سجے سنورے روپ کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھ گود میں دھرے یوں بیٹھی تھی جیسے کسی اور کے کمرے میں آ گئی ہو اور اب کسی بھی وقت بھاگنے کا ارادہ ہو۔ انقلاب نے خاموش گہری نظر اس کے سرخ بھڑکتے لبادے پہ ڈالی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارتقا نے گھبرا کر نظریں پھر جھکا لیں۔ وہ کبھی اس حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود ہوگی؟ یہ بس اس کا خواب ہی تھا جس کے پورا ہونے کی امید سالوں پہلے ختم ہو چکی تھی جب وہ دھتکاری گئی تھی، اور دھتکاری تو وہ اب بھی گئی تھی۔ وہ بھولی تو نہیں تھی اس کی ناگواریت۔ پھر یہ شادی مصلحت اور طرز کے سوا کیا ہو سکتی تھی؟ سلا نے کہا تھا وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شاید زندگی میں پھر کبھی نہ لگ سکتی تھی۔ اس نے اپنی گوری کلائیوں کو دیکھا جو درجن درجن بھر چوڑیوں اور ڈھیروں انگوٹھیوں سے بھری مہندی کے گل بوٹوں سے سجی دہک رہی تھیں، اور جس کے لیے یہ سارا روپ سجایا تھا وہ دور کھڑا اسے کسی میوزیم میں رکھے مجسمے کی طرح گھور رہا تھا۔ انقلاب نے اضطراری انداز سے حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا دلکش چہرہ بھی وہ پڑھ چکا تھا، مگر درمیان میں کبھی وہ سہل راہ آئی ہی نہیں جس پہ چل کر اس تک جانا آسان ہوتا۔ وہ اسے چاہتا تھا، اسے اعتراف تھا، وہ اس کی ہو گئی تھی، وہ خود خوش تھا، مگر یہ کیسی اندیکھی بندش تھی جو اسے ارتقا تک جانے سے روکتی تھی، اپنے جذبات اس پہ عیاں کرنے سے روکتی تھی۔ وہ سانس بھر کے پلٹا اور ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی چیزیں ڈھیر کرنے لگا۔ ارتقا نے ذرا کی ذرا اس کی بے نیازی دیکھی اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ انقلاب کے دل کے تار اس کی چوڑیوں کی کھنک کے ساتھ بجنے لگے، مگر وہ رخ موڑے بلا وجہ چیزیں ادھر ادھر کرتا رہا۔ آئی ایم سوری، میں نے سب کو کہا تھا کہ ایسا نہ کریں، میں نے سچ بتا دیا تھا سب کو، کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ بالکل اس کے پیچھے ذرا فاصلے پہ کھڑی پھر وضاحتیں دے رہی تھی۔ آخر اسے ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اس سے ناراض نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا سب کو کہ میرے اور انقلاب کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مڑوڑ مڑوڑ کر منمنا رہی تھی۔ چھن چھن بجتی چوڑیوں کے ساز میں اس نے پہلی مرتبہ انقلاب کا نام اس کے سامنے لیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا، اس قدر سرور چھایا تھا کہ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا تھا۔ ارتقا ڈر کر پیچھے ہٹی تھی، مگر انقلاب نے سہولت سے اسے تھام کر ساتھ لگایا اور سنجیدہ گہری آنکھیں اس کے چہرے پہ ٹکا دیں۔ ارتقا کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا، پھٹی آنکھوں سے وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ اس قدر شدید قربت اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ اب کسی سے مت کہنا کہ تمہارے اور انقلاب کے بیچ کچھ نہیں ہے، بلکہ اب جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور انقلاب کے بیچ ہی ہے۔ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ نہ کوئی حرف ستائش، نہ محبت کا اظہار، نہ وعدے، نہ دلاسے، بس خاموشی اور حق سے اس نے ارتقا سے رشتہ قائم کر لیا تھا۔ وہ دکھی ضرور تھی مگر حیران نہیں تھی۔ وہ حیران ہوتی بھی کیوں جبکہ وہ اب اصلی انقلاب کو جانتی تھی۔ وہ تو شروع سے اتنا ہی غیر روایتی تھا، اتنا ہی الگ، اتنا ہی کم سخن۔ وہ اس سے روایتی باتوں اور اداؤں کی توقع رکھ بھی کیسے سکتی تھی؟ یہی بہت تھا کہ اس نے ارتقا کو دھتکارا نہیں تھا، عزت سے اپنا لیا تھا۔ یہی بہت تھا کہ وہ جس شخص کی محبت سالوں سے اپنے اندر سنبھالتی آئی تھی، اسے اس کے سوا کسی اور مرد کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ یہی بہت تھا کہ وہ صرف اس کا ہی ہوا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے پرسکون نیند سوئے انقلاب پر ایک نظر ڈالی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو 11 بج رہے تھے۔ جو بھی آوازیں تھیں وہ کمرے سے باہر تھیں، اندر وہ اکیلا تھا۔ نظروں نے بے ساختہ اسے ڈھونڈا تھا۔ اس کا عروسی دوپٹہ سامنے صوفے پر پھیلا تھا، سائڈ ٹیبل پر اس کے گجرے رکھے تھے جو کچھ باسی ہو چکے تھے۔ کمرے میں مخصوص نئی نویلی خوشبو بسی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھا، ذہن اور دل پر گزری رات کا سرور چھایا ہوا تھا۔
طبیعت میں کسل مندی سی تھی۔ اس نے سستی سے دوبارہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے ٹی وی کھول لیا۔ اس کی بدقسمتی کہ نیوز چینل لگا ہوا تھا۔ 11 بجے کا بلیٹن نشر کیا جا رہا تھا۔ نئے ابھرتے ہوئے ہدایت کار انقلاب عالمگیر رشتہ ازدواج میں منسلک، جانیے ان کی دلہنیاں کون ہیں۔ جس لمحے یہ خبر نیوز اینکر نے اپنا فرض سمجھ کر دہرائی، ٹھیک اسی لمحے ارتقا نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ انقلاب نے گور کر اسے دیکھا تو وہ جزبز سی ہو گئی، مگر اب اسے جاگتا دیکھ کر کمرے سے پلٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بلا وجہ الماری کھول کر رات کی بکھری چیزیں ٹھکانے لگانے لگی۔ انقلاب اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ انقلاب کی دلہن کوئی اور نہیں بلکہ ان کی وہی گرل فرینڈ ہیں جن کی خاطر وہ کچھ دن پہلے نجی ہوٹل کے مینیجر پر تل پڑے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارتقا زبیری ان کی یونیورسٹی فیلو بھی تھیں اور دونوں کئی سالوں سے ریلیشن شپ میں تھے۔ آخر انہوں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ چھچھورے اینکر کی پرجوش آواز کے ساتھ ایک گھسا پٹا انڈین گانا بھی بج رہا تھا، ساتھ ساتھ اسکرین پر اینیمیٹڈ فائر ورکس بھی پھوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ ارتقا کے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت تھی۔ توبہ، اس قدر جھوٹ! وہ انقلاب کی گھورتی نظروں سے دانستہ انجان بنی پٹک پٹک کر دوپٹہ طے کرنے لگی۔ انقلاب نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود پہ قابو پایا۔ نیچے آ جائیں، ممی بلا رہی ہیں آپ کو ناشتے کے لیے۔ وہ ٹی وی بند کرنے کو تیار نہیں تھا تو مجبوراً ارتقا کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ انقلاب نے دیکھا جو خود نکھری ستھری گلابی رنگ کے شفون کے سوٹ میں ملبوس تھی، سلور نازک جیولری پہنے، ہونٹوں پر گلابی گلوز لگائے، وہ اسے پرکشش لگی۔ انقلاب حسب عادت اسے خاموشی سے گھورنے لگا۔ ارتقا کو اس کی شوہرانہ نظروں کا نیا تجربہ ہوا تھا۔ وہ شدید گھبراہٹ محسوس کرتی ہوئی جلدی سے باہر نکل گئی۔ انقلاب بے ساختہ مسکرا دیا اور بستر چھوڑ دیا۔ وہ نہا کر نکلا تو ارتقا کو پھر اپنا منتظر پایا۔ ممی نے کہا ہے کہ نیچے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ نیچے آؤں۔ انقلاب کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے وجہ بیان کر دی۔ اپنا ہیئرنگ ایڈ ٹھیک سے لگا لیا، شرمندہ نہ کروا دینا نیچے۔ رات سے اب تک یہ دوسری بات تھی جو اس نے ارتقا سے کہی تھی۔ اسے بے اختیار رونا آنے لگا، مگر سر جھکا کر حسب ہدایت عمل کیا اور دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ انقلاب تیار ہو گیا تھا۔ روم سے نکلتے ہی اس نے معمول کی طرح ارتقا کا ہاتھ تھاما اور نیچے آ گیا۔ انہیں یوں ساتھ آتا دیکھ کر کئی نظروں میں ستائش ابھری۔ ممی اور بوا بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں۔ ان دونوں کو ارتقا پسند آئی تھی۔ وہ صبح سے نیچے ان کے ساتھ تھی۔ ڈیڈ نے ایک ہی نظر میں بیٹے کے چہرے پر پھیلا سکون اور چمک محسوس کر لی تھی۔ ممی کو اشارہ کرتے ہوئے وہ بھرپور انداز سے مسکرائے تھے اور انقلاب کو گلے لگا کر بھینچ ڈالا تھا۔ ارتقا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھے۔ جبھی سلا اور ایان بھائی آ گئے تھے۔ سلا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جی جناب انقلاب عالمگیر صاحب، میرے اندازے صحیح نکلے یا نہیں؟ اس نے انقلاب کو زور سے کندھا مارا۔ تم سدھرو گی یا نہیں؟ شوہر بیٹھا ہے تمہارا سامنے اور مجھ سے کچھ خاص خوش نظر نہیں آ رہا۔ انقلاب نے پوری تقریب میں ایان کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر لیا تھا۔ ان کی بہن کے ساتھ نشر ہو رہے ہو پورے میڈیا پہ، غیرت مند ہیں، اتنا تو بنتا ہے ان کا۔ رہا میرا سوال، تو اب اگر تمہارا بگوڑا دوست بھی آ جائے نا سامنے تو بھی وہ مجھ پہ شک نہ کریں۔ سلا پھر کفن پھاڑ کے بولی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کہا آج ولیمے کی رات ہی پورا ہونے والا تھا۔ اسٹیج پر مختلف لوگوں سے ملتے ہوئے انقلاب نے دیکھا تھا کہ اچانک ہال میں ہلچل سی مچی تھی۔ چند اسلحہ بردار لوگوں کے جلووں میں ایک صحت مند سا شخص کڑکڑاتا سفید شلوار قمیض، سیاہ ویسٹ کوٹ اور بلوچی پگڑ باندھے اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ وہ سردار انصر جمالی تھا۔ سلا جہاں تھی وہیں رہ گئی تھی۔ سوئے قسمت کہ وہ اس وقت سٹیج پر ارتقا کے ساتھ بیٹھی تھی اور انصر سیدھا سٹیج پر ہی آیا تھا۔ انقلاب سے بغل گیر ہوتے ہوئے نظر اس کی پشت پر ارتقا کے ساتھ بیٹھی سلیٹی رنگ کی ساڑھی والی لڑکی پہ ٹھہر گئی تھی، جس کے سیدھے سیاہ سلکی بال وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ سلا اسے دیکھنے سے خود کو نہیں روک سکی تھی۔ اس کا چہرہ بھر گیا تھا، سیاہ داڑھی اور سردارانہ انداز اختیار کیے وہ اس کا انصر تو لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ ایک پل کو ملنے والی نظروں میں کئی طوفان موجزن تھے۔ محبت دھول اوڑھ سکتی ہے مگر دھول ہو نہیں سکتی۔ ارتقا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سلا نے بے چینی سی محسوس کرتے ہوئے ارد گرد اسے کھوجا تھا، جو ایسے ہر مشکل وقت میں اس کی ڈھال بنا تھا، جو اس کا رازدار تھا، اس کا پردہ رکھنے والا تھا۔ ایان دعا کو اٹھائے بالکل سامنے سٹیج کے نیچے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
سلا کے چہرے کا ہر تاثر اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار ارتقا سے ہاتھ چھڑاتی ایان کی طرف لپکی تھی اور بڑھ کر دعا کو گود میں لے لیا تھا۔ انصر نے اداس مسکراہٹ سے رخ پھیرا تھا اور انقلاب نے اس کا ہاتھ دبا کر ارتقا کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ اپنے موجودہ مقام سے واقف تھا، اسے خود کو سنبھالنا تھا اور وہ سنبھل گیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ایان اسے لیے ڈریسنگ روم میں لے آیا تھا۔ سلا نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا تھا۔ ایم سوری ایان، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سے ایسے بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اب بھی بہت کمزور ہوں۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا اگر تم کمزور پڑ گئی؟ محبت کمزور کر دیتی ہے۔ تمہیں اس سے محبت تھی، یہ جھوٹ تو نہیں ہے، مگر جس طرح تم نے فوراً مجھے ڈھونڈا اور مجھ تک آئیں، بس میرے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا کہ تمہارا آج میں ہوں اور تم صرف میری ہو، میری سچی کھری نیڈر سی سلا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھے کہہ رہا تھا اور سلا شدت سے رونے لگی تھی۔ ناؤ بی بریو، چلو باہر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس نے خود سلا کا چہرہ صاف کیا اور اسے تھامے باہر لے آیا جہاں تقریب اپنے عروج پر تھی۔ حشام الدین سٹیج پر تھے اور میڈیا کھٹا کھٹ کوریج میں مصروف تھا۔ میری نظر اگر دھوکہ نہیں کھا رہی تو یہ لڑکی تمہارے پلے کی ہیروئن تھی۔ وہ واقعی بہت اچھی یاداشت کے مالک تھے۔ انقلاب مسکرایا۔ یس سر، یہی تھی وہ۔ ڈائریکٹرز چوائس، گڈ۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، شوبز میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ہنی مون سے فارغ ہو جاؤ تو کال کرنا، کچھ نیا پلان کریں گے، اوکے؟ بیسٹ آف لک۔ وہ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ ان کی امریکہ کی فلائٹ تھی۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں تو مختلف سٹیجز پر انتخاب اور فارا اور دوسری طرف انقلاب اور ارتقا بیٹھے تھے۔ ان سبھی کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ڈیڈ کے کاروباری تعلقات ہی بہت تھے۔ ارتقا تھک گئی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے لوگوں سے مل رہی تھی۔ امی بابا اسے قدر کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ عاصم بھائی بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے آئے تھے۔ علی کو گود میں لے کر چٹا چٹ چومتے ہوئے وہ اپنے دلہناپے کو بالکل بھول گئی تھی۔ شفا نے اسے بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ ارتقا علی کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ ساتھ زنیرہ آپی کی جدائی کا غم بھی تھا۔ ان کی آخری نشانی بھی اب اس سے دور جانے والی تھی۔ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ گھر آنے تک وہ اداس ہی رہی۔ سست روی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی جیولری اتارتے ہوئے اسے انقلاب کی موجودگی کا بالکل خیال نہیں رہا تھا جو اسے وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا۔ سلور میکسی پر ڈیزائنر میک اپ اور جیولری سے سجی وہ منفرد اور نایاب لگ رہی تھی۔ شولڈر کٹ سنہری بال دونوں کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ دوپٹہ آدھے سر سے پیچھے اوڑھ کر سیٹ کیا گیا تھا۔ نازک سا سلور ٹیکا کشادہ پیشانی پر چمک رہا تھا۔ لمبے اویزے اس کی دودھیا گردن سے ٹکرا کر بڑے مغرور ہو رہے تھے۔ ہیئرنگ ایڈ بڑی خوبصورتی سے کان کے پیچھے سے گزار کر بلوٹوتھ کی طرح پہنایا گیا تھا۔ چہرہ بہت روشن تھا اور آنکھوں میں ٹھہری سوچ اور اداسی۔ انقلاب کا دل خواہشوں سے بھرنے لگا مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ وہ چینج کر کے اس کے برابر لیٹا تو ارتقا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، وہی گہری بولتی ہوئی آنکھیں۔ اس نے سرد سے رخ موڑا اور بیڈ سے اتر گئی۔ انقلاب ہاتھ ملتا رہ گیا۔ فارا، چلو یار، دیر ہو رہی ہے۔ انتخاب لاؤنج میں کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ ارتقا چائے کا مگ لیے وہیں بیٹھی تھی۔ انقلاب صبح ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آ رہی ہوں انتخاب، کیا ہو گیا؟ ابھی فلائٹ میں پورے 2 گھنٹے پڑے ہیں۔ فارا بریسلیٹ کا ہک بند کرتی سجی سنوری عجلت میں باہر آئی تھی۔ وہ بہت پرکشش تھی، ڈاکٹر تھی اور ایک الگ ہی وقار اس کی شخصیت سے جھلکتا تھا۔ انتخاب کا قد بد شکل و صورت سب انقلاب سے مماثل تھی، بس وہ انقلاب کی نسبت بہت خوش مزاج تھا اور ایک نرم اچھائی کا تاثر ہمہ وقت اس کے چہرے پر چھایا رہتا تھا۔ ممی نے دونوں کو محبت سے گلے لگایا، پیار کیا۔ وہ دونوں ہنی مون کے لیے سنگاپور جا رہے تھے۔ اچانک ان کا دھیان خاموشی سے تنہا بیٹھی ارتقا کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو رخصت کر کے وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ انتخاب کی پسند کی شادی تھی۔ وہ عرصے سے فارا کے ساتھ مل کر ہر چیز کی منصوبہ بندی اور تیاریاں کر رہا تھا، جبکہ انقلاب اس ساری صورتحال میں اچانک پھنس گیا تھا۔ گو عالمگیر نے انہیں بتا دیا تھا کہ ارتقا اسے پسند تھی، مگر جس طرح یہ سب ہوا وہ یقیناً کسی کی بھی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اتنے دنوں میں انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ارتقا انقلاب کے جذبات سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی انہیں ان دونوں کے درمیان کوئی خوشگوار تعلق محسوس ہوتا تھا۔ انقلاب کی تمام شعوری کوشش کے باوجود ارتقا کی خاموشی اور گمسم طبیعت ان کے حقیقی تعلقات کا بھید کھول دیتی تھی، اور اب اس طرح شادی کے پہلے ہفتے ہی بیوی کو چھوڑ کر کہیں نکل جانا اور اسے کسی ہنی مون ٹرپ پر نہ لے جانا ان کے سرد تعلقات کا ثبوت تھا۔
کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ اور انقلاب کہاں گیا صبح صبح؟ وہ ملازمہ کو چائے کا کہہ کر خود اس کے پاس آ گئی۔ ارتقا چونکی۔ کچھ نہیں ممی، بوا بھی کب واپس آئیں گی؟ وہ سرد سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ممی نے دیکھا وہ کتنی پیاری تھی۔ ان کے مختلف سے بیٹے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس جیسی نرم مزاج برداشت والی لڑکی ہی مناسب تھی۔ اس میں کوئی بات تو تھی جو وہ اپنے ایپ کے باوجود ان کے اکھڑ بیٹے کو بھا گئی تھی۔ ممی اس کے بات بدلنے پر مسکرائیں۔ آپا بھی تو اب 6 مہینے سے پہلے نہیں آئیں گی، بہت عرصے بعد گئی ہیں، ساتھ جلدی نہیں آنے دے گا انہیں۔ میں نے تم سے انقلاب کا پوچھا تھا۔ ارتقا کے مسکراتے لب سمٹے۔ مجھے نہیں پتا ممی کہ وہ کہاں گئے ہیں، مجھے نہیں بتایا انہوں نے۔ اس نے سچ بول دیا، ممی سمجھ گئی تھی۔ تو کال کرو اور پوچھو کہاں ہے۔ انہیں برا لگ گیا تو؟ وہ جھجک رہی تھی۔ کیوں برا لگے گا؟ بیوی ہو تم اس کی، تمہارا حق ہے سوال کرنے کا۔ ممی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جی اچھا پوچھتی ہوں۔ وہ اپنا خالی کپ لے کر اٹھ گئی۔ سامنے سے ڈیڈ آ رہے تھے، وہ آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے بیٹا؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر پوچھنے لگے۔ ارتقا نے سر ہلایا۔ میرا بیٹا زیادہ پریشان تو نہیں کرتا؟ تھوڑا مشکل ہے وہ۔ نہیں ڈیڈ، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا ڈیڈ کہنا انہیں خوش کر گیا۔ ایک بات میری یاد رکھنا بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اگر ہم مضبوط رہیں، اس لیے بھول جاؤ جو ہوا اور آگے بڑھو۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ اب تم دونوں ساتھ ہو، سو اپنی زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے کی کوشش کرو۔ ڈیڈ اس کا سر تھپکتے ہوئے نصیحت کرنے لگے۔ ان کی عمر اور تجربہ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ ارتقا کا دل بھر گیا۔ کاش آپ کا بیٹا بھی سب بھول جائے، اس نے دل میں سوچا اور سر ہلاتی اپنے روم میں آ گئی۔ ہیلو۔ انقلاب اس کی کال پر چونکا ضرور تھا مگر خود کو کنٹرول کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ارتقا تو اس کی آواز سن کر ہی ہمت ہارنے لگی، کبھی اسے یوں فون کیا بھی تو نہیں تھا۔ وہ ممی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ اس نے دانستہ ممی کا نام لیا۔ انقلاب نے مسکراہٹ روکی۔ ممی کے پاس ان کا اپنا فون ہے اور وہ مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہے کہ کسی اور کا نام لے کے فون کریں۔ اس نے خوب مزہ لیا مگر لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ ارتقا نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ویسے میں ایک کام سے آیا ہوں، اب بیٹھ کر تو نہیں کھا سکتا، تمہاری مہربانی سے لگے بندے دونوں پروجیکٹ سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں مجھے، مالی نقصان الگ، تو اب لوگوں سے میل ملاقات کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے رکھ لے۔ وہ سراسر غلط بیانی کر رہا تھا مگر ارتقا کو سچ ہی لگا۔ اسے نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی۔ سوری، میں آپ کی زندگی میں آئی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کے فون رکھ دیا۔ انقلاب کو دھکا لگا مگر اسے واپس فون کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو ممی کسی سوشل گیدرنگ پر ہائی ٹی کے لیے باہر گئی تھیں۔ ڈیڈ آفس، انتخاب اور فارا صبح ہی جا چکے تھے۔ وہ گھر کے سناٹے میں اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ اوندھے منہ بستر پہ پڑی تھی۔ انقلاب دبے پاؤں اندر آ گیا۔ کھلے بال پشت پر بکھرے تھے، تکیے پر آدھا وجود ڈالے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انقلاب قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جانتا تھا صبح اسے ناحق سنا دی تھی اور اسی کا اثر ہوگا کہ وہ بے وقت سو رہی تھی۔ پتہ نہیں ممی کب سے گئی ہوئی ہیں اور وہ یہاں اکیلی تھی۔ انقلاب نے اس کے سر کی بال سمیٹ کر چہرے سے ہٹائے تو وہ جھرجھری لے کے جاگ گئی۔ انقلاب کو اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر وہ سرد سے اٹھی اور بدحواسی سے سرانے رکھا دوپٹہ اٹھانا چاہا مگر انقلاب نے کلائی جکڑ لی۔ کیا ہوا؟ صبح تو بہت فکر تھی کہ کہاں گئے ہوں گے، کہ کہاں گیا ہوں میں۔ اب خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ اگر وہ یہی باتیں محبت سے کرتا تو ارتقا کے جذبات کچھ اور ہوتے مگر اس کا مخصوص سنجیدہ ٹٹولتا انداز اسے صرف خوفزدہ کرتا تھا۔ یہ قربت اس کے لیے وبال بن جاتی تھی اور وہ سارے ہتھیار ڈالے پر کٹے پنچھی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ جاتی تھی۔ انقلاب اس کے جذبات سے یکسر بے خبر اسے بہت محبت سے سراہتا تھا مگر اس کا انداز ارتقا کو کس ذہنی اذیت کی طرف دھکیل رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ صبح اس نے ایک خطیر رقم ارتقا کے حوالے کی تھی۔ یہ کس لیے؟ تمہاری حق حلال کی کمائی ہے، چینل پر جو تمہارے ڈیوز تھے، وہ بال بناتے ہوئے بتانے لگا۔ نہایا دھویا، سفید شرٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں اس کا متناسب سراپا جچ رہا تھا۔ تازہ شیو سے گلابی ہوتا چہرہ اور چمکدار سیاہ بال جن کا گھنا پف ایک طرف گرائے وہ دل کی دھڑکن زیر و زبر کر دیتا تھا۔ ارتقا رقم ہاتھ میں پکڑے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ انقلاب نے ٹیبل بجائی۔ مطلب میری جاب ختم؟ وہ چونک کر ہڑبڑائی۔ انقلاب نے ماتھے پر شکن ڈال کے پوچھا، جاب کیوں کرتی تھی؟ شوقیہ شروع کی تھی، پھر عادت ہو گئی، پھر علی کی وجہ سے وہ کھو گئی۔ اب ان میں سے کوئی وجہ باقی نہیں۔ علی جا چکا، شادی بھی ہو گئی، شوق بھی یقیناً پورا ہو گیا ہوگا۔
سو اب گھر بیٹھو اور عیش کرو۔ وہ عجیب انداز سے اسے لتاڑنے لگا۔ ارتقا روحان سی ہو گئی۔ مگر میرا دل چاہتا ہے کام کرنے کو۔ ہاں تو کام کرو مگر گھر بیٹھ کر۔ میں تمہاری بے وقوفیوں پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا۔ بس ایک تجربہ کافی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس دن تمہارے ساتھ میں تھا، ورنہ کیا؟ میں کسی کے بھی ساتھ؟ وہ جھپٹ کر اس کے سامنے آ گئی۔ شٹ اپ ارتقا، اتنی گھٹیا بات سوچی بھی کیسے تم نے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ گھٹیا بات آپ نے کہہ دی ہے انقلاب عالمگیر صاحب، مجھے کیا سمجھا ہے آپ نے؟ میں بہری ہوں، اندھی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے نوالا سمجھ کے نگل لے گا، چاہے وہ آپ ہوتے یا کوئی اور۔ وہ اسے انگلی دکھاتی ہوئی پلٹنے لگی جب انقلاب نے ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں کیا مطلب؟ کوئی اور ہوتا جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ وہ اسے بھنچے چہرے پر جھکا گرانے لگا۔ ارتقا نے نفرت سے منہ موڑا۔ اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جان ہی نکالتے ہیں میری، ایک ہی بار نکالنے خلاصی ہو میری۔ وہ ہاتھ پیر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ انقلاب چونکا، اس کی بات میں کئی مفہوم پنہاں تھے۔ اس کی گرفت ارتقا کے وجود پر ڈھیلی پڑی اور آہستہ آہستہ وہ اس سے الگ ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ ارتقا کو اس کا یوں کچھ کہے بغیر نکل جانا حیران کر گیا، مگر دل اتنا دکھا تھا کہ وہ اپنے ہی بازوؤں میں سر دیے بری طرح رو دی۔ شام کو وہ آیا تو ارتقا کچن میں تھی۔ چائے ملے گی؟ اس کی آواز پر وہ پلٹی۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار لیے وہ اسی سے مخاطب تھا۔ صبح والا غصہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے نسبت چہرے پر صلح رقم تھی۔ ارتقا حیران ضرور ہوئی مگر ظاہر نہ کیا، چپ چاپ چائے گرم ہونے رکھ دی۔ وہ ہاتھ میں کوٹ تھامے کچھ دیر اس کے جواب کا منتظر کھڑا رہا، پھر کمرے کی طرف چل دیا۔ ارتقا کو پھر رونا آنے لگا۔ ناراض ہو جاتا تھا تو دل پگھل پگھل کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگتا تھا، لیکن اس کی ہر بے اعتنائی کے باوجود وہ اسے آج بھی اسی شدت سے چاہتی تھی۔ چائے مگ میں نکال کر اس نے کچھ سنیکس ٹرے میں رکھے اور کمرے میں آ گئی۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا، یعنی وہ وہیں تھا۔ ارتقا ٹرے اٹھائے اسی طرف آ گئی۔ بڑے سے چنیوٹی طرز کے جھولے پر وہ پاؤں لٹکائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گھر کے آرام دہ کرتا پجامے میں ملبوس وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ چائے۔ ارتقا نزدیک کھڑی ہو گئی۔ انقلاب نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور اپنے پاس رکھا چھوٹا سا سرخ گلابوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ سوری۔ ارتقا پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹنے لگا۔ ٹرے ایک طرف رکھ کر اس نے شکی انداز سے بکے تھاما۔ خیریت ہے؟ میری اتنی اوقات کب سے ہو گئی کہ انقلاب عالمگیر صاحب مجھ سے معذرت کرنے لگے؟ انقلاب اس کی بے اعتباری پر سر ہلا کر اداسی سے مسکرایا۔ ہاں تم ایسا سوچ سکتی ہو، میں نے تمہارے ساتھ سلوک ہی ایسا کیا ہے ہمیشہ، مگر یہ معذرت جھوٹ نہیں ہے، شاید سچ بتانے کی ابتدا ہے۔ مجھے شکوہ نہیں، مجبوری اور ترس کھا کے جو رشتے جوڑے جاتے ہیں وہ اسی قدر بیزاری سے نبھتے ہیں۔ آپ کوئی بوجھ مت لیں، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ اس کے لہجے سے ڈر گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس کا سچ یہی ہوگا کہ اس نے ارتقا کو بحالت مجبوری اپنایا تھا، اور اس کے منہ سے یہ سننا ارتقا کو مار ہی ڈالتا۔ سو خود اسے ہر احساس جرم سے نکال کر وہ واپس پلٹنے لگی۔ محبت ہو گئی تھی تم سے، چھوڑ نہیں سکتا تھا تمہیں، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے اور رہے گا۔ ارتقا کھڑے کھڑے برف ہو گئی۔ شاید اچانک موت بھی آ کر اسے اتنا حیران نہ کرتی جتنا اس شخص کا اعتراف محبت۔ انقلاب نے ایک نظر اس کے حیران چہرے پہ ڈالی۔ وہ اپنی جگہ جم کے کھڑی تھی۔ میں دنیا کا پہلا غیرت مند مرد ہوں جسے ایک لڑکی نے تھپڑ مار کر اپنا اسیر کر لیا تھا، جس کی ہر نادانی مجھے اس سے باندھنے لگی۔ وہ ہر بار میری ذلت کا سامان کرتی رہی اور میں ہر بار مزید شدت سے اس کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ پھر وہ مجھ سے ہر تعلق توڑ کر میرے لیے میرے سامنے روتی رہی اور اپنی ساری بے چینی مجھے سونپ دی گئی۔ سالوں اس کے آسیب سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد بھی میں پھر اس سے ملا۔ دل نے کہا اب اسے اپنا لو، مگر پھر وہ ایک نئے الزام کا بوجھ اٹھائے مجھ سے نتھی کر دی گئی۔ میری محبت پر ہوس کی غلاظت انڈیلی گئی تو میں تڑپ گیا۔ میں نے تو کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ محبت گھٹ گھٹ کر مرنے لگی، مگر نصیب کے سب تانے بانے اس سے ہی جڑے تھے۔ سو میرے اللہ کو مجھ پہ ترس آ گیا اور وہ مجھ سے آ ملی، مگر میں بہت کم ظرف ہوں ارتقا، مجھ سے اپنا آپ عیاں نہیں کیا جاتا۔ میرے کردار پر داغ لگا تھا، اس کی تکلیف بھلانا آسان نہیں تھا، سو ہر بار وہ غصہ تم پر نکلا، مگر میری قربت نہ جھوٹ تھی، نہ ہوس، نہ انتقام، وہ صرف میری محبت تھی۔ نہیں جانتا تھا تمہیں میرے ساتھ سے تکلیف پہنچتی ہے، ورنہ کبھی تمہیں سخت نگاہ سے بھی نہ دیکھتا۔ ہو سکے تو مجھے۔ اس کا آخری جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ ارتقا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی۔ انقلاب اسے دیکھتا رہا۔
معافی نہیں مانگنا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ کم ظرف نہیں ہیں، کم ظرف ہوتے تو میرے تھپڑ مجھے سود سمیت لوٹاتے، کم ظرف ہوتے تو اس دن وہاں فیضان نہیں آپ ہوتے۔ میں تو بار بار آپ کو پیش کی گئی مگر آپ ہر بار خود کو بلند کرتے گئے۔ عشق کرتی تھی آپ سے، دیکھیں یہ ایپ آج تک صرف اسی خاطر پال رکھا ہے کہ لوگ مجھے مسترد کر کے جاتے رہیں اور مجھے میرے انقلاب کے سوا کسی دوسرے شخص کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ مجھے آپ کے سوا کسی اور کا ہونا ہی نہیں تھا، چاہے آپ مجھے کبھی نہ ملتے، لیکن اگر مل گئے تھے تو میری رضا سے مجھے مانگا ہوتا، تعلق محبت کے نام پہ جوڑا ہوتا، زور زبردستی نہیں۔ میں آپ کی ہی تھی اور کہاں جانا تھا مجھے؟ وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھے بولتی رہی۔ انقلاب کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ اس نے ارتقا کو کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ رات کی خاموشی اور سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ان کے خوبصورت رازوں کی امین بن گئی۔ ارتقا کا ہیئرنگ ایڈ اس کے کان سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ اب اس کی ضرورت بھی کہاں تھی؟ دل کی سرگوشیاں تو یوں بھی بے آواز سنی جاتی ہیں۔ وہ سوچ کر مسکرائی۔ وہ کم سخن کج ادا شخص آج اپنے ہر جذبے کے اظہار سے اسے شرابور کرنے پر تلا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک بائی سمیرہ سرفراز۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری کاوش آپ کو پسند آتی ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.